बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग 12 रोज़ बाद बंद हो गई। ये जंग कौन जीता है कौन हारा है, इससे कतई नज़र दुनिया आलम की नज़र इस पर लगी है कि क्या ये जंग बंदी देर पा कायम रह पाएगी, क्योंकि एक तरफ ईरान इसराइल जंग बंदी के ऐलानात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब जंग बंदी के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जंग बंदी कायम रहने के इम्कानात मखदूश होते जा रहे हैं। क्या ईरान इसराइल जंग कहीं दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगी और क्या में अमन कायम करने की सारी कोशिशें नाकाम तो नहीं हो जाएंगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर साफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार, रिसर्च स्कॉलर जनाब असद मुफ्ती साहब को मदऊ किया है, जो कि वीडियो लिंक पर एम्स्टरडम हॉलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इनके साथ ही वीडियो लिंक पर लंदन UK से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार मुकीम अहमद खान साहब। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं के प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम असद मुफ्ती साहब से ही करते हैं। असद मुफ्ती साहब, ये ईरान इसराइल जंग तो बंद हो गई, लेकिन ये जंग बंदी कायम भी रह पाएगी? सबसे पहले जी शुक्रिया। और मुझे मुनीर न्याजी का एक मिसरा याद आ रहा है कि वो यूं के देखिए साहब, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। यानी ये 12 रोज़ा जंग थी जो ये खत्म हुई, और ये हमारे सरों से जो है ये बोझ उतरा के जंग हो रही है और नहीं हो रही, उन्होंने कर दिया ये, इन्होंने कर दिया वो। लेकिन मेरे अपने ख्याल में कि ये सब तयशुदा अमर था। ठीक, ये इतना नहीं है जितना बताया जा रहा है, नुकसान भी इतना नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही कि जो है इसराइल वो अब से नहीं, कई अरसे से वो मुख्तलिफ तरीकों से बता रहा था कि मैं ईरान की तरफ आ रहा हूँ। वो प्रॉक्सी वार जो था उसने पहले हमास को खत्म किया, कोई नहीं बोला। उसने हस्बे इख्तलाफ को खत्म किया, हजबुल्ला को खत्म किया, कोई नहीं बोला। हवासी को खत्म किया, कोई नहीं। सीरिया में गया, कोई नहीं। यमन में गया, कोई नहीं बोला। मतलब बात तो समझ में आ रही थी कि ये क्या करने वाला है, क्योंकि उसने जितने उनके प्रॉक्सी थे उनको खत्म करके आना था। और ये बात इत्तेफाक से ये है कि मैंने अपने कॉलमों में जिक्र किया है कि ऐसा कर रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, इरादे ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने भी जो है वो नहीं तवज्जो दी। लेकिन अजीब बात है ना कि अब ये 12 दिन की जंग हुई है। बहुत कम लोगों को पता है कि इसके बावजूद भी दोनों मुल्कों में, इजराइल में और तेहरान में, ऑनलाइन तजारत होती रही है इन 12 दिनों में भी। और उसके बाद हर फरीक ने अपने मिसाइल, बम और दूसरे आलात जो है वो जो इस्तेमाल किए, उनका देखना था उनको कि भाई ये ठीक से चल सकते हैं कि नहीं, उनको मतलब उसका इम्तहान लेना था। वो सब कर करा के और जंग खत्म करके तो अब सब हंसी खुशी रहने लगे हैं। और उसके अलावा ईरान को खत्म करने का यूं भी जल्दी थी कि मुहर्रम आ रहा है। मुहर्रम की वजह से ईरान पे बहुत बोझ था कि आप इसको खत्म करें जल्दी से जल्दी। और इसका नुकसान कितना हुआ है ये अब बताने की जरूरत नहीं है, आगे चल के अगर बात हुई तो मैं वो भी बताऊंगा कि कितना नुकसान हुआ है ईरान को खास तौर पे। तो ये मैं समझता हूं कि एक तयशुदा जंग थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुत से बड़े बड़े लोग मारे गए। और उसके बाद जो है एक आदमी उठा और कतर जो था उसने सुलह सफाई का डोल डाल दिया। अमेरिका पहले ही तैयार था। ईरान तो बहुत अरसे से कह रहा था कि अगर इसराइल हमला ना करे तो हम चुप हो जाएंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। तो ये सब नजर आ रहा था कि किस तरह बात जा रही है। जंग बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना। यानी वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कभी मुझे दोस्त भी या मेरे अपनी फैमिली भी पूछती थी, मैं कभी भी नहीं कहता था कि जंग बढ़ेगी। ये जंग तो खत्म होनी थी। जंग क्या है, मतलब अपने अपने घर पे बैठ के उन्होंने मिसाइल चलाए हैं और बात खत्म हो गई। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये बात एक तयशुदा सी, और उसी हिसाब से इन्होंने जो है खेल खत्म किया और पैसा हजम। अब जो है अपने अपने लोग ठिकानों पे अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए
اور یہ جو آپ نے یہ کہا کہ وہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب منگل آج 4 بجے تک جو ہے اس کو تھا ایران کو کہ وہ بند کر دے گا. اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج منگل سے 4 بجے تک میری طرف سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کے 12 گھنٹے کے بعد جو ہے سیز فائر کرے گا، ایران کو دیکھ کے 12 گھنٹے دیکھ کے کہ وہ کچھ کرتا ہے کہ نہیں، تو پھر وہ سیز فائر کا اعلان کرے گا. یہ بات ایک جو ہے وہ طے شدہ نہیں بات. کہ 6 گھنٹے سمیٹ لیں، جو آپ نے شلی چھوڑنی ہے چھوڑ لیں. 12 اس کے بعد 12 گھنٹے ہیں. 12 گھنٹے بعد اگر کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہیں کرتا تو پھر سمجھا جائے گا کہ جنگ بند ہو گئی. اچھا مقیم احمد خان صاحب، یہ جنگ جو ہے کس نے شروع کی، کس نے ختم کی؟ کیا جس نے شروع کی اس نے ہی ختم کیا مقیم احمد خان صاحب؟ کہ صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کا عندیہ دیا اور مذاکرات میں 2 دن کا ٹائم مانگا اور 13 تاریخ کو اس نے اٹیک کر دیا. تو شروع تو اسرائیل نے کیا، ختم جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے کیا. حسب معمول کہ انہوں نے روایت بنا لی ہے کہ انڈیا پاکستان کی بھی اناؤنسمنٹ وہیں سے آئی تھی اور اس کے بعد یہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی وہیں سے آئی ہے. اب یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ ایک تو اناؤں کی جنگ تو تھی، اب اس میں فیس سیونگ بھی چاہیے تھی، کیونکہ جس ہائپ پر یہ سارے چلے گئے تھے، جس طریقے سے بیانات آ رہے تھے کہ یہ حملے سے 2 دن پہلے علی شمخانی جو آیت اللہ علی خامنہئی کے بڑے دست راست ہیں، جن کی شہادت کی بھی اطلاع آئی تھی لیکن وہ بعد میں پتہ لگا کہ صرف زخمی ہیں، ان کا بڑا یعنی آتشی قسم کا بیان آیا تھا. اسی طرح سپریم لیڈر کا بھی اسی دورانیے میں بڑا سخت بیان آیا تھا. تو نہ اس دوران بات ہو سکتی تھی، نہ ٹیمپریچر نیچے آ رہا تھا اور نہ ہی دونوں پارٹیوں کی رضامندی تھی. ایران اس جھانسے میں آ گیا کہ شاید یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اور جو ٹائم مانگا ہے صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کا، تو یہ شاید یہ کچھ کرے گا نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سارے ہی وعدہ خلاف تھے اور وہ یعنی تلے بیٹھے تھے کہ ایران کو ہم نے جھٹکا دینا ہی دینا. اور ان کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ایران کی چونکہ ٹرائیکا مڈل ایسٹ سے بالکل فارغ ہو چکی ہے تقریباً، جس میں حزب اللہ ہے، جس میں اس کے عراق میں گروپس ہیں، شام میں اس کے حمایتی تھے، لیبنان میں تھے، تو وہ اور روس جو اس کا بہت بڑا الائی ہے، وہ اس وقت گھٹنوں تک جنگ میں پھنسا ہوا ہے. they were not able to support ایران. آپ یہ کل کی اگر وہ کلپ دیکھ لینا وزیر خارجہ کی اور پیوٹن کی ملاقات کی، اس میں جو باڈی لینگویج آپ دیکھیں گے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہاں سے بھی نظریہ آ رہا تھا کہ they are not in a position to help ایران. اور جو کچھ بھی ہوا ہیپی اینڈنگ ہو گئی. وہ اس طرح کہ صدر جو ہے ٹرمپ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنگ میں نے ختم کرائی، اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ تو وہ فاتح ہو گیا ایک حساب میں. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایٹامک پلانٹ پہ حملہ کر دیا، وہ اپنی جگہ فاتح ہوا پھر رہا. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ریجیم چینج نہیں ہوئی لہٰذا ہم بھی جیتے ہوئے. تو سارے مقدر کے سکندر بن گئے اس ساری سچویشن میں. تو ہارا کوئی نہیں ہے. اب ہر آدمی جو ہے وہ اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ بات چیت کرنی ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان ہے کہ ایران مذاکرات کی بیس پر ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے تیار ہے. لیکن دوسری جانب جو یورپین میڈیا ہے وہ ابھی تک وہ 400 کلو افزودہ یورینیم کو لے کر پھر رہا ہے کہ جی یعنی جب اگر انہوں نے پھر کچھ چھیڑ کرنی ہوئی تو یہ جو ہے پھر مسئلہ بن جائے گا کہ نہیں جی نہیں، اس کے پاس افزودہ یورینیم ہے جو 60% تک پہنچ گیا تھا، 90 پہ پہنچ جائے تو ایٹم بم بن جاتا ہے. اور اس کی مقدار جو بتائی جا رہی ہے IAEA کی مئی 2025 کی رپورٹ میں، وہ ان کے بقول ایران کے پاس 408.6 کلو یورینیم تھا، جس میں سے 60% افزودہ یورینیم تھا
اور 90% یورینیم جو ہے وہ 10 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے۔ مقیم احمد خان صاحب کہ ہم نے ان کی جوہری توانائی جو ہے نا وہ صلاحیت ساری ختم کر دی ہے، لہذا اس کے بعد ہمارے اہداف پورے ہو گئے، ہم نے جنگ بند کر دی۔ جی حسن مفتی صاحب، یہ جب تک جنگ جو تھی ایران اسرائیل کی آپس میں جاری رہی، جب تک تو ریئل لگ رہی تھی، لیکن جو ہی امریکہ کی انٹری ہوئی تو عجیب قسم کی جو ہے نا یہ جنگ شروع ہو گئی کہ یہ تو ایسے شروع ہو گئی جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا جی ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں، ایران بھی اعلان کر رہا ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہم ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، پھر ایران حملہ کر رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ اچھا جی ہم امریکہ کے بیسوں پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، آپ اپنا کچھ سب کچھ سمیٹ لیں۔ وہ بھی یورینیم لے کے ٹرکوں پہ چلا گیا، یہ بھی سارا کچھ انہوں نے جو ہے اپنا سیو کر یہ کیا ہوا یکدم؟ یہ کیا جب امریکہ آیا تو وہ کیا معاملہ طے کر کے آیا جو کہ پہلے نہیں طے کیے گئے تھے جنگ کا جب آغاز ہوا، لیکن مڈل میں جو ہے وہ یہ معاملہ طے کر کے باقی جنگ کو کمپلیٹ کیا گیا؟ بہت حد تک چیزیں جو ہے وہ واضح ہیں، شروع ہونے سے پہلے ہی واضح تھی میرے لیے کم از کم، جو کہ میں ریپیٹ کر سکتا ہوں کہ اس وجہ سے واضح تھی۔ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو what can I do؟ I mean جب اس نے شروع کیا ایران نے بنانا کچھ بھی بم یا کوئی کھلونا، اور وہ انڈر 50 میل یا 2 میل زمین کے اندر چلا گیا دوسکیا، وہاں اس نے بنایا، کیا اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے پاس 52 بھی ہے امریکہ کے پاس؟ یہ 1960 میں بنائے گئے تھے۔ کیا اس نے پہلے اندازہ نہیں لگایا کہ وہ تو اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے جس کا نام امریکہ ہے؟ یہ آپ کے 2 میل 4 میل 10 میل بیٹھ کے کر رہے ہیں ہمارے پاس یورینیم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ اس سے بھی آگے جا سکتا۔ ان کو پہلے علم تھا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ پھر بھی مناتے رہے کسی شے پہ، کسی بات پہ۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بم بنانے کا نہیں ہے، نہ ایران بم بنائے گا، نہ بنا رہا تھا اور نہ بنا سکتا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، ایران بم نہیں بنا سکتا، اس کو بنانے دیں گے بھی نہیں، کیونکہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا بم بنانے کا۔ اسرائیل اس سے 2000 کلومیٹر دور ہے، وہ اسرائیل کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا مرگے پر اسرائیل، مرگے پر امریکہ۔ بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ ان سے جھگڑا کریں اور ان سے طے کریں، بیٹھے بات کریں، ان سے طے کریں۔ اور بھی لوگ ہیں اور مسلمان بھی ہیں، 22 عرب مسلمان ہیں، 67 عرب ہیں اور 67 مسلمان ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا۔ ایران چوتھے محلے جا کے اس نے وہاں حماس بنا دی، حزب اللہ بنا دی، حواسی کو دے دیا، اور ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شام میں بھی، عراق میں بھی، سیریا میں بھی ان کے لوگ ہیں۔ تو کیوں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں وہاں اور کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ اوپر سے کہے جا رہے ہیں کہ مرگ بر اسرائیل، ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بھی کیوں مٹا دیں گے؟ دوسرا ابھی بات ہو رہی تھی کہ صاحب اسرائیل نے شروع کی، ہم تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں کہ جب حماس نے اسرائیل پر ابھی حملہ کیا گلیڈیٹر کے تحت اور ان کے آدمی پکڑ لیے اور 400 آدمی مار دیا، شروع تو وہاں سے ہوا تھا اور دنیا تو یہ جانتی ہے، نہ کہے تو الگ بات ہے، میں بھی نہیں کہتا کہ ایسے ان کے جذبات مجروح ہوں گے، لیکن ایکچولی حملہ جو ہے وہ تو حماس نے کیا اور اسرائیل نے کہا تھا کہ اچھا کر دو، اب اس کے بعد ہم جانے اور تم۔ اس کے بعد اس نے باری باری سب جو جتنے ان کی پراکسی تھی سب کو ختم کیا۔ ان کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ وہ جو انہوں نے 17 جرنیل سائنسدان اور 7 جو ہے وہ سائنسدان مار دیے ایران کے، انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے اور کہاں آ رہا ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ کیسی لڑائی ہے کہ انہوں نے اپنی جتنی کریم تھی سائنسدانوں کی ایران نے وہ تباہ کروا دی۔ 17 سائنسدان مارے گئے ہیں، اب کتنے سال لگیں گے ان کو ایک سائنسدان پیدا کرنے کا؟ شروع تو کروا گیا وہ ڈاکٹر قدیر، جو ایران بھی مانا اور قدیر بھی مانا کہ جی ہاں ہم نے خریدا ہے، ہم نے دیا ہے۔ بھئی ایسے ملک نہیں چلتے، اور وہاں ڈیموکریسی کا نام ہی نہیں ہے، وہاں آج کچھ کا کچھ ہوتا رہتا ہے۔
تو آدمی یہ کہے کہ اپنے سے پہلوں کے بھی حالات آپ دیکھیے، آپ لیبیا کو دیکھیے، آپ جو ہے اس کو شام کو دیکھیے، آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیے، کہاں کیا کیا گل کھلائے ہیں. تو آپ خدا را کچھ ڈیموکریسی کی بھی طرف متوجہ ہوں. یہ آج کا زمانہ جو ہے وہ 100% نہ صحیح 75% 50% جو ڈیموکریسی لائے وہ ایک عورت کے لیے جو ہے وہ ان کو ذبح کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے پکڑ کے تم نے یہ کیوں نہیں پہنا، تم نے وہ کیوں نہیں پہنا. تو ایسے ملک نہیں چل سکتے. یہ وجہ ہے، بم کی کوئی وجہ نہیں ہے. اسرائیل کو پتا ہے کہ ایران کچھ بھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، جیسے اس کی شرطیں ہیں یہ ساری کہ وہ کچھ بھی نہیں کر. اب بائی دا وے ایک میں بات اور بتا دوں جو آپ نہیں سننا چاہ رہے تھے یا آپ تک نہیں پہنچی. اسرائیل کے جو ہے فوج نے، جو اس کا ہیڈ ہے، اس نے وارننگ دے دی ہے کہ جو اس کے ساتھ خمینی کے ساتھ خمینائی کے ساتھ جرنیل ہے ان کو 12 گھنٹے میں دے رہا ہوں، اگر وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور ادھر ادھر نہیں ہوتے تو ہم ان کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دیتے. یہ آج کی خبر ہے، ہم زندگی کی کوئی ضمانت نہیں. اسد مفتی صاحب نے جیسے کہا مقیم احمد خان صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اہداف تھا ان کے، ایک تو ہدف تھا کہ ایٹمی اثاثے ختم کرنے ہیں، دوسرا ہدف تھا ان کا رجیم چینج کرنی ہے. اچھا انہوں نے ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے جوہری جو بھی تھا ہے یا نہیں ہے، جیسے اسد مفتی صاحب نے فرمایا انہوں نے ان کا ختم کر دیا. اب رہ گئی رجیم چینج کرنی. تو رجیم چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رجیم تو اس لیے چینج کی جاتی ہے، اب پہلے تو ضروری تھی لیکن اب تو ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے وہی کچھ مان لیا امریکہ کا جو کہ اس رجیم نہیں، جو کہ وہ کروانا چاہتے تھے. اور ملی بھگت سے یہ جنگ جو ہے جس نے شروع کی اس نے ختم بھی کر دی. تو پھر ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو ہیں وہ اہداف مکمل ہو چکے ہیں تو یہ جنگ بند ہوئی ہے؟ اور اس میں پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب ایران نے تو اسرائیل اور امریکہ کے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں اور وہ فاتح ہوا ہے؟ یہ کس طرح کی فتح ہے؟ یہ اس طرح اناؤں کی جنگ ہے کہ وہ سب کی اناؤں کو گنے کا جوس مل گیا، سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کو مل گیا نا. کوئی یہ فتح کا یہ اینگل بیچ رہا ہے، کوئی دوسرا اینگل بیچ رہا ہے، پر اینڈ یہ ہوا کہ اب وہ بھاری پتھر چوم کے چھوڑ دیا رجیم والا. اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ چٹکیوں سے بجانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور انہوں نے جنگ لڑی ہے ایران نے آدھی جنگ کے بعد، تو پھر اس کے بعد تو یہ رجیم کو بدلنے کا ضرورت نہیں، رجیم وہی کچھ کر رہی ہے جو وہ چاہتے ہیں اور انہوں نے کیا. اچھا یہاں میں تھوڑی سی مداخلت کروں گا. جی یہاں تھوڑی سی مداخلت کروں گا. وہ یوں کہ خامنہئی کو اب اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہماری موجودہ حالت میں. انہوں نے اپنا جانشین بھی اپنے بیٹے مجتبیٰ کو مقرر کر دیا ہے. وہ تو پہلے ہی کر دیا ہے جب ہاں مطلب ابھی بھی 100% نہیں کیا، لیکن اس وقت سب سے پہلے ان کا نام ہے. تو ایسی کیا بات آ گئی کہ وہ رجیم چینج کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے؟ وہ تو اپنے جانشین تک مقرر کر چکے ہیں. اور ابھی جو میں نے کہا کہ انہوں نے جرنیلوں کو دھمکی دی ہے نام لے لے کے، ٹیلی فون کر کے، سوری ایک لفظ میں بھول گیا، انہوں نے ایرانی جرنیلوں کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ ہٹ جائیں. اس کے ساتھ نہیں اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن رجیم چینج کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے اب تو. ضرورت کے علاوہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ رجیم چینج کریں تو وہ اس سے بھی بری آ جائے. ہاں سمجھے نا؟ جی وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے اچھی آئے گی، اس سے بھی بری رجیم آ سکتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اسی کو ٹھیک کریں، اسی کے مطابق کام کرنے دیں، انہی کو ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کریں ان سے. یہ اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی بری آ جائے. اب سب کی نظریں شاہ حسین کے بیٹے پہ، رضا شاہ کے بیٹے پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دنیا یہ بات نہیں مانے گی کہ رضا شاہ کو پھر واپس لایا جائے. یعنی آپ الٹا پہیا تاریخ کا چلائیں. میں نہیں سمجھتا، امریکہ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ علاقہ، پورا علاقہ یہ بات مان لے گا کہ آپ پہیا پھر تاریخ کو الٹا چلا دیں. اب جو پہیا چلے گا وہ آگے کی طرف چلے گا، پیچھے کی طرف پہیا نہیں چل سکتا. یہ میرا اپنا اندازہ ہے. مقیم احمد خان صاحب
جی آپ کچھ کہنے لگے تھے. یہ بڑا خوبصورت موڑ آ گیا گفتگو کا. دیکھیے کہ رجیم چینج کی صورت میں ان کا سبسٹیٹیوٹ کیا تھا. جی ہاں. ویسٹرن پاورز اور امریکہ کے سامنے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے جن کا نام بھی رضا پہلوی ہے وہ تھے. اب وہ جو ان کی ہسٹری سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ صرف مشکل سے 18 وہ مطلب بہت, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ساری گفتگو کو. ہی از اے ڈراپ آؤٹ فرام امریکن کالج, ہی از اے ڈراپ آؤٹ فرام امریکن یونیورسٹی کائرو, اور وہ ساری عمر جو ہے وہ سی آئی اے کے پیسوں پہ پلا ہے. آج تک اس کا کوئی بزنس آن ریکارڈ نہیں ہے. اور 1982 میں بھی اس کو لانے کی کوشش ہوئی تھی تو اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بیگن نے کہا تھا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, کہ شاید وہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کی طرف چلے گئے تھے. اور اس کو جو ہے اس کی کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہے مطلب ایران کے عوام میں. مطلب وہ 40 سال سے اوپر ہوگا. ہی از ناٹ ان دا کنٹری, ہی از ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا پیپل. اور اس کو بھی ولی عہد سے ہٹانے کے لیے رضا شاہ پہلوی کے مرنے سے 15 دن پہلے تک کوشش ہوتی رہی ہے کہ فیملی کے لوگ اور اس کے جو درباری اور حلیف تھے وہ اسے یہی کنونس کرتے رہے. لیکن وہ چونکہ وہ بڑا بیٹا تھا یہ, تو اس نے کر دیا. ادروائز دے ور آسکنگ فار ہز ینگر بردر موسیٰ, جس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ویک کینڈیڈیٹ تھا ریجیم چینج کے لیے. اور آج کی اطلاع یہ ہے کہ اس نے صدر ٹرمپ کو ٹویٹر پہ انفالو بھی کیا ہے. اگر یہ اطلاع درست ہے تو بڑی انٹرسٹنگ موو ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کا دل ٹوٹ گیا کہ بھائی جی میری برات تیار کرا کے اس کو توڑ کیوں نہیں پہنچایا. جی رہ گیا تھا جواب وہ یہ تھا کہ کیا اسرائیل امریکہ کے اہداف جو ہیں وہ پورے ہو چکے, اور یہ جنگ بند کر کے صدر ٹرمپ جو ہے اپنے سر پہ صحرا سجا چکے ہیں جیسے کہ پاک بھارت کا انہوں نے سجایا تھا, اور اب وہ ایک بار پھر امن نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ اپنی مطالبہ کر سکتے ہیں. نوبل پرائز کا تو شوشا ہم نے چھوڑا نا. یہ تو پاکستان کی جو ان کا لنچ تھا وہ اسی پہ دیا گیا تھا, اسی لیے کہ آپ یہ بیان دیں گے پہلے لنچ کھانے سے پہلے, ہماری وائن پینے سے پہلے آپ یہ بیان دیں گے. انہوں نے دے دیا کہ ٹھیک ہے صاحب جو ہے آپ کو امن کا وہ ملنا چاہیے. لیکن اس کے اثرات دو ہیں. ایک تو خود پاکستان پہ جو یہ ان سے بات انہوں نے کی ٹرمپ سے چین کے حوالے سے, جو میں نے ابھی چھوا ہی نہیں یہ مسئلہ. دوسرا ان کا اپنا جو ہے کہ وہ پہلے اس کی حمایت کر رہے تھے, بعد میں اس نے بمبارڈمنٹ کر دی, ایران کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور پھر بھی وہ کہے جا رہے ہیں کہ نوبل پرائز جو ہے ملنا چاہیے. لیکن اس پہ پاکستان کی بات نہیں ہوگی, یہ جنرلی یورپ بھی مل ملا کے اس کو دلا دے گا. اس میں مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کو مل جائے گا اس کو ٹرمپ کو. لیکن اس میں پاکستان کی کتنا دخل ہوگا یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن اس ملاقات میں جو دوسرا حصہ ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ نامزدگی کی ہے اور سفارش کی ہے. سیاست میں نہیں ہوتا. بھائی سیاست میں تو بات کہلوائی جاتی ہے, رشوت دے کے بات کہلوائی جاتی ہے, رشوت نہ دے کے یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آخر ووٹ پڑنے ہیں, صرف پاکستان کے ووٹ سے تو نہیں ہو جانا نا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ باقاعدہ ایسا جسے کہتے ہیں رجسٹرڈ کروانی پڑتی ہیں, تب جا کے آپ نوبل انعام کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے مل جائے گا, لیکن یہ ملے گا یورپ کے ووٹ سے, یورپ کے حوالے سے وہ لے جائے گا. جیسے کارٹر لے گیا, جیسے 3 اور صدور لے گئے امریکہ کے, ایسے اس کو بھی مل جائے گا. تیز آدمی ہے, چونکہ بزنس مین ہے, لین دین کی بات کرتا ہے وہ ہے. لیکن ہمارا جو ہے یہ چین سے جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے سرد موری آ چکی ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے, کیونکہ چین نے 60 بلین جو ہے ڈالر وہ پاکستان کو دی ہوئی ہے, اس پہ جو ہے انویسٹ کیا ہوا ہے. اور یہ جا کے امریکہ سے اگر پینگے بڑھاتے ہیں, یا اگر اس کے وہ پوری جو اس نے بنایا ہوا پروگرام اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں, یا اس کو سہولت نہیں دیتے بلوچستان میں, جو کہ بلوچستان کی مدنیات کی بات امریکہ نے بھی کی ہے
اور چین پہلے سے کر چکا ہے. یہ لوگ نہیں بتاتے تو بعد میں پھنسیں گے. میں آپ کو وقت سے پہلے بتاتا ہوں کہ یہ باتیں مدنیات کی جو ہے ٹرمپ نے بھی کی ہے اس بار اس سے ہمارے جرنیل سے, اور انہوں نے تو 60 بلین جو ہے اس پہ لگایا ہوا ہے چین نے. اور یہ جو ہے اب جو ہے کس طرح دونوں کو رکھیں گے یہ بات یہ حکومت اور یہ فوج بہتر جانتی ہے, کیونکہ بلوچستان میں جو مدنیات کا ذخیرہ ہے وہ چین کو اچھی طرح پتا ہے. اور کینیڈا کی ایک کمپنی نے برگ فیلڈ نام کی کمپنی نے بتایا ہوا ہے کہ بلوچستان میں 8.7 جو ہے خالص تانبا ہے, بہت بڑی جو بات ہے, اور 15 ملین اونس سونا ہے. اور اس کے پیچھے اب امریکہ جو ہے پڑ گیا اور چین تو آلریڈی پڑا ہوا ہے. اس سے کیسے نکلے گا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے اپنے اگر انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیے تو یہ مارے جائیں گے, جس کا نام پاکستان ہے. یہ بات جو ہے مجھے لگ رہی ہے, اور جہاں تک ٹرمپ کا ہے اس کو مل جائے گا میرے اپنے خیال میں. صاحب یہ اسرائیل اور جو ہے ایران کی جنگ تو چلیں, شکر الحمدللہ اختتام ہوئی, دنیا کو کچھ سکون آیا, کوئی سکھ کا سانس آیا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک کے بعد, اس ایشو کے بعد جو ہی یہ مدھم پڑتا ہے تو آپ کیا پاک بھارت ایشو جو ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ لے رہا ہے یا لے گا؟ اور اگر دیکھا جائے تو بھارت دنیا کی ضرورت ہے, پاکستان نہیں ہے. وہ اس جنگ کے بعد اس کی اہمیت بڑی ہے, لیکن بھارت ضرورت ہے, اور وہ بھارت کو دبانے کے لیے تو پاکستان کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن بھارت سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس جنگ کے بعد پاک بھارت ایشو اٹھے گا, اور پھر اس کے بعد اس کی بھی جو جنگ بندی تک بات رکی تھی کیا آگے مذاکرات کی طرف جائے گی؟ آپ کی بات کی بجائے پاکستان کا ایشو ایک بار پھر سر اٹھائے گا, کیونکہ وہاں پر 6 کینالز بنانے کی بات چل رہی ہے کہ جی وہ ہم یہاں سے نکالیں گے اور راجستھان کو سیراب کریں گے. تو وہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے, اور پھر یہ صورتحال جو ہے یا تو گفتگو کی طرف جائے گی اور یا مذاکرات کی طرف. اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کا پانی بند کریں گے تو وہ پاکستان اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک پہلو اور ہے اس کا جس کی طرف لوگ دھیان نہیں دے رہے. پاکستان کا تو چلو باقاعدہ سنتاس کا معاہدہ ہے, لیکن وہ برہما پترا جہاں سے تبت سے نکلتا ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے عظیم دوست چائنا کے پاس ہے, اور وہاں پر ایگریمنٹ نہیں ہے, ایم او یو ہیں خالی انڈیا کے. یہ انڈیا والوں کو ہم نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن ان کے پلے نہیں پڑ رہا. ان کو ایک دفعہ پھر انہوں نے ڈنڈوں سے پیٹنا ہے جیسے پہلے پیٹا تھا تبت میں, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں سے ان کے لیے پانی کو روکنا بھی آسان ہے, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, دنیا کے سب سے بڑے ڈیم بھی اس پہ وہ بنا رہے ہیں. اور جس وقت یہ گزشتہ جھڑپ ہوئی تھی تبت کے مقام پہ انڈیا اور چائنا کی, تو بیکاز آف دوز ایم او یو انڈیا جو ہے وہ پانی کے فلو کا ڈیٹا انڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو انہوں نے اس جھڑپ کے بعد وہ ڈیٹا شیئر کرنا بند کر دیا تھا. اب حالیہ صورتحال کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے لیے قبر کھود رہے ہیں, پانی روکیں گے عذاب بنے گا, اور چائنا نے روک دیا تو پھر وہاں تو معاہدہ بھی نہیں ہے. تو چائنا کیوں پاکستان کے لیے جو ہے وہ انڈیا سے پھڈا لے گا اور انڈیا کا پانی روکے گا؟ یہ تو یہی بتا سکتے ہیں کہ جو ہے یہ تو بتا سکیں گے مزید بھی, لیکن میرے خیال میں تو ایک تو تبت جو ہے وہ نازلہ علاقہ ہے, چین اس پہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ چین کا علاقہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ چین کا پانی وہ تینوں ملکوں کا روک کے کیا کرے گا, کہاں رکھے گا چین پانی جو ہے اتنا؟ وہ پانی جو ہے وہ ہمالیہ سے آ رہا ہے, نیپال سے, نیپال کے بھی اوپر سے, وہ پانی کہاں سٹاک کرے گا؟ یہ گاؤں جو نہیں ہے نا کہ چین قبضہ کر لے گا, یہ کوئی علاقہ تو نہیں ہے کہ اس پہ وہ اپنے فصل بو دے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بات صرف پاکستان انڈیا کی چلے گی, وہی رہے گی, اور دنیا بھی وہی مانتی ہے.
چین شامل ہوگا اس وقت جب یہ علاقہ تقسیم کریں گے کشمیر کا، کیونکہ کچھ ایسے کشمیر کے جو ہے چین نے اس پہ زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، کچھ پاکستان نے تحفے کے طور پہ دے دیے ہیں۔ میری ایک بات آپ خاص طور پہ یاد رکھیں، کیونکہ آپ کمپیئرنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کبھی بھی کشمیر کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جس دن آپ یہ خبر پڑھے سنیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کشمیر بھی ٹیبل پہ بیٹھا ہے، اس دن سمجھیے کہ اب آج سے سنجیدگی سے کشمیر پہ بات ہو رہی ہے، کشمیر کا مسئلہ طے ہونے کا وقت اب آیا ہے، کیونکہ بغیر چین کے اب بیٹھنے کے اس کے بعد کوئی پرابلم، مطلب کوئی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ بہت سا علاقہ چین کا، کشمیر کا چین کے پاس ہے۔ ایک تو بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ اب ہم پانی مانگ رہے ہیں، پہلے ہم جو ہے کشمیر مانگ رہے تھے، اب ہم پانی مانگ رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ آکسیجن مانگے، ہوائیں مانگے یہ انڈیا سے۔ بھئی کس الو نے کہا تھا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں؟ سب کچھ تو آپ کے پاس تھا، آپ نے کہا کہ نہیں صاحب ہمیں علیحدہ کیجئے تاکہ ہمیں سب کچھ اپنا ملے۔ اب اس سے کشمیر مانگ رہے ہیں، اس سے پانی مانگ رہے ہیں، پھر گنگا مانگیں گے، ہوائیں مانگیں گے۔ یہ کیا مصیبت میں جان پھنسی ہوئی ہے؟ بھی آپ سیدھی طرح چھوٹا ملک ہے، انڈیا سے چھوٹا، اسی طرح انسانوں کی طرح رہیں، انسانوں کی طرح کمائیں، انسانوں کی طرح لوگوں کی ترقی کریں۔ آپ خام خواہ جو ہے پھنسا رہے ہیں اپنے پاؤں، وہ دنیا کی 5ویں طاقت سے تیسری بن گیا ہے، اور ابھی آپ کو یہ ہے کہ جناب انڈیا نے یہ کر دیا، انڈیا نے وہ۔ آپ کا اس کا مقابلہ کیا ہے، کس حوالے سے؟ یہ جنگ کے بعد تو ہمارا ماحول بلند ہو گیا نا جی، اب ہم اسے سمجھتے نہیں تیسری طاقت۔ یہ 12 روزہ جنگ ہماری 95 روزہ جھڑپ ہے، جنگ ون نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ان کے ٹینک جو ہے مرسیز کے ساتھ بیٹھ کے چلتے آئے تو آپ نہیں روک سکتے۔ یہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اڑا دینا جہاز، اور اپنے گھر پہ بیٹھ کے میزائل اڑا دینا، یہ ایک اور چیز ہے۔ اب تو میزائلوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ مطلب مرسٹریز کے ساتھ باندھ کے اپنے ٹینک بھی انڈیا پاکستان میں لے آئے تو آپ انہیں سے نہیں روک سکتے، ان کی اتنی مین پاور ہے۔ آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ تو یہ بات بالکل طے ہے، اور میں یہ بات مانتا بھی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بم ہے تو فوج کو چھٹی کروائیے۔ کیوں ہمارے پیٹوں پہ آپ پیٹ کاٹ کے ان کو کھلا رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے فوج رکھنی ہے تو بم کو ختم کریں۔ اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے سالانہ آپ جانتے ہیں؟ نہیں۔ ہم نے نہ رکھنے والوں کا حشر دیکھ لیا، ہم تو دونوں چیزیں رکھیں گے اور انڈیا کو بھی بتائیں گے۔ ہم نے بائی ایئر بھی بتایا اور زمینی فوج کے حوالے سے بھی اس کو بتائیں گے۔ تو آپ بم رکھ کے تو آپ کا ایک گیدڑ سنگی ہے، کھل کے بات کریں، کھل کے بات کریں کہ اگر آپ کے پاس بم ہوگا تو پاکستان کوئی میری نظر نہیں، اگر آپ کے پاس بم ہوگا تو پاکستان پر کوئی میری نظر نہیں ڈالے گا۔ اسد مفتی صاحب، ہم نے فوج رکھ کے، ہم نے سب کچھ رکھ کے دنیا کی تیسری قوت کو مات دی ہے، یہ تو آپ مانیں، اور ہم آگے بھی بتائیں گے اسی طرح۔ مقیم احمد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہے تھے؟ میں تیار ہوں سننے کے لیے، لیکن اس بار آپ کچھ نہیں بتائیں گے، کہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس جگہ پہ اپنا نمائندہ بھیجیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ہوا ہے نا، یہ 96 گھنٹے کا ہوا ہے، اور اس میں جنگ نام کا لفظ استعمال نہ کرے۔ خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے جنگ نہیں ہو رہی کوئی، ہماری پاکستان گورنمنٹ نے کئی بار کہا ہے، وہ آصف وہ کیا ہے ہمارا اس نے کہا ہے کہ ہاں ہم نے جنگ نہیں کی، اور یہ جنگ ہے بھی نہیں۔ اب جہاں تک اس کا ہونی بھی نہیں چاہیے، معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہونے چاہیے، لیکن ویسے مجبوری جو ہے پھر اس کو جواب تو دینا پڑے گا نا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بم ہے، بم پہ اب جو ہے کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں جب بھی نقصان پہنچا اس بم کی وجہ سے پہنچے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، عبد القادر حسن سے لے کے ایک عام جرنلسٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ بم کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں۔ میرا بالکل الٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بم کی وجہ سے جب بھی آپ کو نقصان ہوا، امریکہ، روس، چین جو بھی آئے گا وہ کہے گا یہ بم کی وجہ سے جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے، اس سے بم لے کے علیحدہ رکھو۔ یہ میری بات طے رکھیے۔ ایک منٹ جی بسط احترام ایک اور اینگل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ چائنا کیوں پانی روکے گا۔ میں نے صرف ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتی ہے قانونی طور پہ کہ آپ ایک عالمی معاہدے کو توڑ سکتے ہیں اور پانی کنورٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں تو معاہدہ بھی نہیں ہے۔
میرے یہ مطلب تھا کہنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پانی گھر لے جائیں گے. دوسرا مطلب چین کو اتنی دلچسپی پاکستان سے کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اتنا چائنا کو پاکستان سے دلچسپی ہے اور لنچ اور انڈیا سے دلچسپی ہے. امریکہ کو لنچ کو کروا رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل. سر انڈیا کو بھی تو دبانا ہے نا. انڈیا جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا ہے امریکہ کے, اور وہ خود جو ہے وہ سپر پاور بننے کی کوشش کرتا ہے. تو انڈیا دبائے گا کیا, امریکہ دبائے گا کیسے پاکستان سے؟ ایک اینگل اور ہے سر, مجھے اگر اجازت دیں. دیکھیے یہ جب یہ کشمیر کی جو خصوصی جو حیثیت ختم کی تھی نا انڈیا نے 5 نومبر کو, اور 7 نومبر کو تقریر ہے امت شاہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ ہم یہ کشمیر بھی لیں گے اور ہم آکسائی چین بھی لیں گے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آکسائی چین پہ چین کا دعویٰ ہے اور وہیں سے برہم پترا نکلتا ہے. تو یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ وہ اس پانی کے ساگا میں آپ چین کو بعد میں علیحدہ نہیں کر سکیں گے. یہی تو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہے تو وہ چین اور انڈیا کا ہے. ہم کیوں دخل دے رہے ہیں؟ میرا یہی مطلب ہے کہنے کا. انڈیا جانے اور چین جانے, لیکن چین خود آگے ہونے کے بجائے آپ کو آگے کر دیتا ہے کہ صاحب اگر آپ نے مجھ سے مدد لینی ہے تو پھر آپ چلی جائیے, میں تو نہیں آتا, میں چھوٹی موٹی باتوں میں دخل نہیں دیتا. اب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مڈل ایسٹ میں, چین نے نام تک بھی نہیں دیا, نہ آنے کا نہ جانے کا. روس نے کہہ دیا کہ جناب میں تو نہیں جا سکتا, اس کی بھی بات ختم ہو گئی. تو یہ ایسا تو ہوتا ہے, ملکوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پہ ہم بحث شروع کر دیں, ایسا تو ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اپنے آپ کو پرکھیں, اس کے بعد آپ خود سے قدم اٹھائیں اور لوگوں پہ نہ رہیں. ایک ہی ٹوکری میں انڈے سب نہ رکھیں, سب کے ساتھ ڈپلومیسی رکھے اور لوگوں سے تعلقات بنا کے رکھے اور آگے بڑھے. لوگوں سے دشمنی لے کے اب دیکھیں, اب یہ اس بجٹ کے بعد جو بجٹ آیا اس میں کیا حال ہو گیا, فوج کا کتنا اس پہ چلا گیا. مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, دیجیے فوج کو, اور لوگوں کا جو ہے نہ تعلیم مل رہی ہے, نہ وہاں صحت کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے, نہ وہاں جو ہے کوئی مہنگائی کم ہو رہی ہے. فوج کے لیے بجٹ بڑھا دیا انہوں نے. تو کیجیے آپ, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے جناب, لیکن میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کے آخری دن چل رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ مہنگائی وہاں اتنی ہو گئی, اچھا آپ کی پوری سماج آپ جو ہے سوسائٹی جو ہے وہ بالکل شٹر بٹر ہو گئی ہے. یہ سب باتیں جو مل ملا کے سوسائٹی کو بناتی ہیں, سوسائٹی کو بگاڑتی ہیں. آپ کے کس ملک سے اچھے تعلقات ہیں؟ امریکہ کو لے تو اس کی اپنی لین دین ہے, وہ ایسے تھوڑا لنچ کھلا دے گا آپ کو, وہ ایسے تھوڑا امداد دے دے گا آپ کو. چین کو لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی وجہ سے ہم آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے. ہمیں کرچ سے چلایا جا رہا ہے. چین نے ہماری دونوں بغلوں میں دے دی ہیں بساکھی ہیں کہ لو بھی چلتے رہو اس سے. وہ اس نے کبھی ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیا. ایران کے ساتھ آپ تعلقات دیکھ لیں, افغانستان کے آپ تعلقات دیکھ لیں, بڑی جتنی طاقتیں ہیں وہ دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. تو یہ سب باتیں ملا کے آپ کو بنا رہی ہیں ایک قسم کا بال, جو کبھی اس ایک نے کک لگائی تو ادھر, اس سے لگائی تو ادھر. لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب, ہم تو فیلڈ مارشل بن گئے, ہم تو اس جنگ میں جیت گئے ہیں. جنگ کا لفظ استعمال نہ کریں, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں. انڈیا پاکستان میں یہ جنگ نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بن گیا فیلڈ مارشل. تو اب لوگ بھی تو ہمارے ایسے ہی ہیں نا جو سمجھتے نہیں ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ہم تو بتا سکتے ہیں, لکھ سکتا ہوں, نہیں سمجھتے تو جائیں. اب پانی ہے آپ کا بس. سر یہ ساری باتیں آپ کی سر آنکھوں پر ہیں مفتی صاحب, لیکن پرابلم یہ ہے ہمارا بال دنیا کے قرضے میں جکڑا ہوا ہے. ہم جس کا آنکھیں دکھا سکتے ہیں, ہم یہ خودداری والا ان کو بھاشن دے سکتے ہیں, یا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. وہ بات کی بات ہے. تو آپ پھنسے ہیں, یہ اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو نہیں کہہ سکتا. دیں گے آپ پیٹ کاٹ کے عوام کا, دیں گے آپ اپنے پروجیکٹ پیچھے چھوڑ کے, دیں گے آپ جو اسلحہ جو ہے وہ کم کر کے, لڑائی کا کم کر کے دیں گے. ادروائز تو آپ نہیں دے سکتے. ابھی ملک قرضوں پہ چل رہا ہے, ابھی ملک جو ہے بینک کو, جو بینک لوکل ہے ان سے قرضہ لے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟
میری جان یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کی بالکل جو صحیح کہہ رہے ہیں. مکیم احمد خان صاحب کا کہنا بالکل بجائے ہے کہ قرض لے کر نہ ہی قوم بن سکتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، نہ ہی اپنا مقام بنا سکتا ہے. خود انصاری کی طرف جب تک نہیں آئیں گے، خود کفیل نہیں ہوئیں گے، نہ ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، نہ ہی ہم ایک باعزت قوم، ایک باعزت ملک کی طرح سر فہرست قوموں اور ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں. لہذا فیصلہ سازوں کو اس جانب دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور خود انحصاری کی طرف آنا ہوگا. تبھی ہم جو ہے خود بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے ملک کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. تھینک یو.